ہواؤں سے شکایت کی ہے اور یوں لگا جیسے کوئی عطر فضا میں گھل جائے جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ. تو ایک مرتبہ سارے لوگ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد نبی جلومی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مطلع ماشاءاللہ محبوب العلماء حضرت مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ حاضر کرتا ہوں. حضرت بطور خاص ملاحظہ کریں کہ تجھے کیا بتاؤں یا غارو. سنیں مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ تجھے کیا بتاؤں یا غارو, تجھے کیا بتاؤں یا غارو, کسے یہ پتا نہیں ہے تجھے کیا بتاؤں یا غارو, تجھے کیا بتاؤں یا غارو, تجھے کیا بتاؤں یا غارو, کسے یہ پتا نہیں ہے تجھے کیا بتاؤں یا غارو, تجھے کیا بتاؤں یا مصطفیٰ کا ثانی ثانی, میرے مصطفیٰ کا ثانی, کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ. تکبیر. عظمت مصطفیٰ زندہ باد. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. جناب قاری فیصل رشیدی. اللہ اکبر. مائک کی سنسناہٹ بتلا رہی ہے کہ مجمع جمع ہو چکا ہے. آواز بہت کھینچ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سیدھے یہ لوگ مجھے قبرستان لے جائیں گے. آپ ترس کھائیں, میں بہت صحت سے بہت کمزور ہوں. ہاں تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں ماشاءاللہ. اب یہاں سے بہت ہارڈ ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں, ایک کلام میں انشاءاللہ. حضرت مولانا افضل صاحب, مجھے امید ہے کہ تمام علماء کی دعائیں ملیں گی. حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں کہ اللہ احد ہے نام اس کا, جو نام مٹانا پاؤ گے. اللہ احد ہے نام اس کا, وہ نام مٹانا پاؤ گے, وہ نام مٹانا پاؤ گے. تم نام تو کیا اس کا ایک بھی پیغام مٹانا پاؤ گے. تم نام تو کیا اس کا ایک بھی پیغام مٹانا پاؤ گے. بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بہت خراب پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں بہرحال, لیکن تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بچپن میں پلایا ہے ہم کو ایمان کا شربت ماں نے. بچپن میں پلایا ہے ہم کو اسلام کا شربت ماں نے, اسلام کا شربت ماں نے. کہ واللہ ہمارے دل سے کبھی اسلام مٹانا پاؤ گے. واللہ ہمارے دل سے کبھی اسلام مٹانا پاؤ گے. ہلو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
जमीयत उलमाए देवबंद, माशाअल्लाह बहुत खूब। हजरत आपकी इमामत और ये मेरे 4 मिसरे और आपके तमाम मुक्तदियों के हवाले से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि रहमते हक से कभी दूर नहीं हो सकता, कि रहमते 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 हक से कभी दूर नहीं हो सकता, कि गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, कि अपने मुंह पर जो के अपने मुंह पर जो लगाता है वज़ू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नूर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुस्न अखलाक का तू अपने आदी हो जा, हुस्न अखलाक का तू अपने आदी बन जा, जीत न सके कोई तू ऐसी बाजी बन जा, जिसने तोड़ी है वो खुद बनवाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, जिसने तोड़ी है वो खुद बनवाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। वाह भाई वाह, क्या आपने पैगाम दिया, माशाअल्लाह, बड़े माशाअल्लाह। एक मर्तबा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा घर है मुरवल्ला, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी सी आवाज इसकी आप बढ़ा दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, ठीक है, रिपीट हल्का सा डाल दीजिए बस, ठीक है, बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आप तक कुछ अच्छे शेर पहुंचाऊं, क्योंकि किसी तरन्नुम को इस माइक पे निभाना ऐसा था कि जैसा कि आप कहते हैं कि मुर्गे से अंडे दिलवाने के बराबर है। बहरहाल हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि कहे कशां फूल शबनम सितारे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस कलाम को सुने हज़रत, बहुत अच्छा, बनाने दो। कि कहे कशां फूल शबनम सितारे, आपसे खूबसूरत नहीं है, कि कहे कशां फूल शबनम सितारे, आपसे खूबसूरत नहीं है, कि कहे कशां फूल शबनम सितारे, आपसे खूबसूरत नहीं है, आपसे खूबसूरत नहीं है, कि मैं ख्याले पैगंबर में गुम हूँ, अब ख्याल को फुर्सत नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज़मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। नामे मोहम्मद से खुशबू वफा आती है, थोड़ा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद से खुशबू वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। जब बैठते हैं हम मदीने की गलियों में तो ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है, ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है। अरे भाई पढ़ माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा और माहौल चाहता हूँ आपसे, हाजिर करता हूँ मौलाना महबूब साहब और हजरत मौलाना अफजल साहब, ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि कहे कशां फूल शबनम सितारे,
آپ سے خوبصورت نہیں ہے میں خیال پیغمبر میں گم ہوں اب خیالوں کی فرصت نہیں ہے کہ ان کی سنت شعر سنے دوستو کہ ان کی سنت کو کم تر نہ سمجھو ارے جنگ جیتے ہیں مسواک سے شعر سنیں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ان کی سنت کو کم تر نہ سمجھو جنگ جیتے ہیں مسواک سے ہمیں کہ ان کی سنت کو کم تر نہ سمجھو جنگ جیتے ہیں مسواک سے ہمیں جنگ جیتے ہیں مسواک سے ہمیں کہ جن کو سنت سے ہے پیار ان کو اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر جناب قاری فیصل رشیدی ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے نیت بری ہو تو آندولن ہار جاتا ہے ہزاروں خوبیاں محفوظ ہیں آقا کی سنت میں ارے میرے مسواک سے ڈابر کا منجن ہار جاتا ہے ہزاروں خوبیاں محفوظ ہیں آقا کی سنت میں پڑھے ماشاءاللہ حضرات ارے بابا بابا مرچ نبی کے عشق میں تو نے گرم کر ابھی دیا جب تنویر پیچھے سے کیا پلٹ کر کے میں نے ماشاءاللہ دیکھا گرم نہیں ہوگا پڑھو ماشاءاللہ تو ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مبارک حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ امام و خطیب چھوٹی مسجد پورنیہ تاج المساجد پورنیہ جی ماشاءاللہ حضرت کی مسجد میں کئی بار جانا ہوا اور ہم لوگ کئی بار وہاں ٹھہرتے بھی ہیں بڑی محبتیں ملا کرتی ہیں اللہ حضرت دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ عمر دراز سے نوازے صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے آمین تمام علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں ٹھیک بھائی جیسا بھی ہے آپ کو مبارک ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ٹھاک ہو گیا چھوڑ دیجئے اس کو اپنے حال پہ کہ کہتا شاپ لو شبنم ستارے آپ سے خوبصورت نہیں ہے میں خیال پیغمبر میں گم ہوں اب خیالوں کو فرصت نہیں ہے بابا ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حافظ امجد صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پیچھے جا کے گھوم رہے ہیں اللہ اللہ بہرحال ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں تمام علماء کرام کو شریک کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ میں خیال پیغمبر میں گم ہوں اب خیالوں کو فرصت نہیں ہے کہ وقت آیا تو بیٹا نہ دیکھا یعنی اپنا پرایا نہ دیکھا کہ وقت آیا تو بیٹا نہ دیکھا یعنی اپنا پرایا نہ دیکھا کہ وقت آیا تو بیٹا نہ دیکھا یعنی اپنا پرایا نہ دیکھا یعنی اپنا پرایا نہ دیکھا کہ میرے فاروق سے بڑھ کے
बात, वाह भाई वाह। کہ میرے فاروق سے بڑھ کے جگ میں اور کوئی عدالت نہیں ہے. ایک شعر خدائے پاک کی قسم، جب ایسے علم داں حضرات مجھے نظر آتے ہیں تو ایسے شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے. حاضر کرتا ہوں ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. آپ نے اپنے علاقے کے اپنی مساجد کے ائمہ سے سنا ہے، خطبے میں ایک لفظ آتا ہے، ایک جملہ آتا ہے ریاض الجنہ. یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ اگر آپ کو شعری بات میں اگر سمجھ میں آ جائے تو میں آپ تمام علماء اکرام کی دعائیں محبتیں چاہتا ہوں. حاضر کرتا ہوں کہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کتنے لوگ جنت دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، کم سے کم عمرے کی توفیق ضرور عطا فرمائے. آمین. تمام علماء اکرام کو شریک کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ میں خیال پیمبر میں گم ہوں، اب خیالوں کو فرصت نہیں ہے. ایک شعر سنیں ماشاءاللہ. کہ موت تک منتظر کیوں ہو فیصل، حسرت کہ موت تک منتظر کیوں ہو فیصل، جیتے جی وہ جنت کو دیکھیں. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ موت تک منتظر کیوں ہو لوگو، جیتے جی وہ جنت کو دیکھو. کہ موت تک منتظر کیوں ہو لوگو، جیتے جی وہ جنت کو دیکھو، جیتے جی وہ جنت کو دیکھو. کہ وہ جو روزے سے منبر تلک ہے، کہ وہ جو روزے سے منبر تلک ہے، کیا وہ دنیا میں جنت نہیں ہے؟ سے منبر تلک ہے، کیا وہ دنیا میں جنت نہیں ہے؟ میں خیال پیمبر میں گم ہوں، اب خیالوں کو فرصت نہیں ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فی عمرک. یہ لیجئے انعام. ماشاءاللہ یہ بھٹونے والے نے آپ کو اتنا انعام سے نوازا ہے کہ امام لوگ ایک مہینے میں اتنا تنخواہ بھی نہیں پا پاتے ہیں. ماشاءاللہ لیجئے انعام سے بھرپور نوازا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے میرے دوستو، بڑی دیر سے آپ حضرات ہمارے شعراء اور قرہ حضرات کی تلاوت اور اشعار محمودہ سے آپ حضرات مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مائک ٹھیک ٹھاک ہو گیا. مائک ٹھوکیا کھا کر ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ عقل مند ہیں. پورے مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. بس انسان کے لیے اشارہ کافی ہے. انسان اشارے میں جہاز تک پہنچ جاتا ہے، چاند تک کا سفر کر لیتا ہے. لیکن چند نوجوان ہیں بھٹونی والے جو روڈ سے اب تک جلسے تک کا سفر نہیں کیے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ لوگ اشارے میں کچھ قدم چل کے آسمان کا سفر طے کر لیا، لیکن بھٹونی والے سڑک سے چل کر جلسہ گاہ تک نہیں آئے. یہ کیمرے میں یہ لفظ اور یہ بات قید ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات اندر کی طرف تشریف لے آئیں. آپ کے لیے جلسے کے اندر جگہ خالی پڑی ہے. ماشاءاللہ میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں منتظمہ کمیٹی اور یہ مخلوق الحال غریب الحال علاقہ ہے سرزمین بھٹونی، لیکن یہاں کے دلدادہ لوگوں کو میں سلامتی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ خاموش میں دریا سما کے رکھا کہ ملک بھارت کے قد آور علماء کرام کو آپ نے مدعو کیا. اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے. آئیے میرے دوستو، اس سے قبل کہ ہم اپنے علاقے کی آن بان شان، ایک عالم باوقار، ایک ذی صلاحیت ذی شان
عالم دین حضرت مولانا مبارک صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو مدعو کروں. ان کے لیے صرف نام لے ہماری زبان پر آ جانا ہی کسی متعارف سے بڑھ کر ہوگا. ماشاءاللہ ان کا نام اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے, انمٹ نقوش ہے بھی ہمارے زمین, ہمارے سیمانچل میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کا بدل ہمارے علاقے میں پیدا فرمائے. آئیے میرے دوستو, اب میں آپ کے سامنے ایک بہت خاموش مزاج, منکسر المزاج, علماء نواز, صاحب دل, نگاہ بصیرت, خوبصورت انسان جنہوں نے اپنی خاموشی میں دریا کو سما کے رکھا ہے, جو تقریر ہو, تحریر ہو, تفسیر ہو, جب وہ اپنے دریچے کھولتے ہیں تو چمن انجمن بن جاتا ہے, گلے گلزار ہو جاتا ہے. وہ شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی جاوید اشرف صاحب کا ہے. ان کی زندگی کی رمق دمک کو میں نے قرینے سے دیکھا ہے. الحمدللہ, چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو, جب یہ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں اساتذہ کرام ان سے لکھواتے تھے کچھ خطوط, کچھ حاشیہ کہ جاوید اشرف تم لکھو, تم اس لائق ہو کہ تم لکھ سکتے ہو. ایسے قابل قدر عالم دین ہمارے سامنے تشریف فرمائے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطاب نایاب سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ آپ حضرت تھوڑا دھیرے سے بول دیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور زور سے بول دیں سبحان اللہ. دیارے دیر کا کوئی ہنگامہ نہیں لکھا, دیارے دیر کا کوئی ہنگامہ نہیں لکھا, سفر کافی کیے لیکن سفر نامہ نہیں لکھا. میرے اجداد قائل ہی نہیں تھے خود پرستی کے, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود خود کو علامہ نہیں لکھا, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود خود کو علامہ نہیں لکھا. اس کو بند کر دیجئے تب چلے گا ٹھیک, نہیں تو کون کرے گا. ہلو دیکھو چالو رہے گا تب اچھا رہے گا. سبھی لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے, سبھی لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. ویڈیو کو شیئر کریں گے تو بہتر ہوگا. ہیلو 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 ہیلو. لگے رہیے اس لائیو سیشن میں, ہم آپ کو پورا دل سے دکھانے کا پریاس کریں گے. سبھی لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے, سبھی لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ ریچ بڑھے گا اور بھی لوگ دیکھ پائیں گے ویڈیو کو. شیئر کریں گے تو آپ کے فرینڈ وغیرہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کے علاقے کا جلسہ ہے, یتیم خانہ کا جلسہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین جلسہ, اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام, محترم صدر اجلاس, پردہ نشین خواتین, آج یہ الحمدللہ سرزمین بھٹونی پر ایک انتہائی تاریخی دن ہے کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ یتیم خانہ بھٹونی کے زیر اہتمام یہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. الحمدللہ اس موقع پر ملک کے علاقے کے موقر علماء کرام اور عظیم خطبہ حضرات
इस सरजमीन भटौनी पर तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह असल खिताब तो उन हजरात का होना है। तमहीदी तौर पर मुझे मौका दिया गया, इस मौके को गनीमत समझते हुए चंद जरूरी और अहम बातें आपके सामने गुज़े गुजार करनी है। मोहतरम हजरात, जलसे का उन्वान इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी एक चुभता हुआ उन्वान है और वक्त की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुआशरा और हमारा समाज आइडियल समाज होना चाहिए, नमूने का समाज होना चाहिए, जो बिरादरान वतन के लिए भी दावत इस्लाम हो, नमूना हो और हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को देखकर लोग हमारे दीन को, हमारे इस्लामी पैगाम को समझ सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी उम्मत वो उम्मत है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे बरगुज़ीदा और बेहतरीन उम्मत बनाया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का अल्लाह ने इस उम्मत को तमगा दिया है, इसका इम्तियाज अता फरमाया है। इसका तकाजा ये है कि हम भी अपने किरदार से, अपने अखलाक से इसको साबित करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, पैगंबर इंसानियत हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा। आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और हमारे इस अकीदे का पैगाम यह है कि अब उस नबूवत की जिम्मेदारी को दुनिया के सामने अल्लाह के पैगाम के पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें निभानी है। और अंबिया का काम जो इंसानियत को अल्लाह से जोड़ना है, सारे इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, हक की दावत देनी है, वो अब इसी उम्मत की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उसी वक्त पूरी की जा सकती है कि जब हम अपने पैगाम के साथ साथ अपने अमल से भी उसका नमूना पेश करें। आज हाल ये है कि दुनिया ये तो समझती है कि इस्लाम का पैगाम जिंदा जावेद है, इस्लाम की किताब कुरान हकीम वो दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन किताब है और उसमें जो कानूनी जिंदगी है वो सबसे बेहतरीन कानून है। लेकिन जब वो उसका नमूना देखना चाहते हैं और इस्लामी मुआशरे को देखते हैं, हमारे समाज को देखते हैं, तो उन्हें बड़ी मायूसी होती है। आज इंसानियत तड़प रही है अमनो सुकून के लिए, आज इंसानियत तड़प रही है इत्मीनान के लिए और उसकी नजरें भी उठती हैं इसी किताब की तरफ। लेकिन जब हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को दुनिया देखती है तो फिर उनके दिल में बड़ी मायूसी पैदा होती है। वो देखते हैं कि जब इस किताब ने, इस पैगाम ने इनकी अपनी जिंदगियों में, इनके मानने वालों में इनकलाब बर्पा नहीं किया है और इनके समाज में और इनके मुआशरे में और इनकी सोसाइटी में बदकिरदारियां हैं, बदअखलाकियां हैं, खियानतें हैं, बददियानती है, तो फिर वो बिदक जाते हैं। आज इस्लाम की इरशाद में सबसे बड़ी रुकावट वो हमारा अमल है, हमारा समाज है। आज इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से यही पैगाम देने की कोशिश होगी इंशाअल्लाह
کہ ہم اپنے آپ میں انشاءاللہ اور اپنے سماج میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی پیدا کریں گے. یاد رکھیے جب تک ہم اس بات کا عزم و ارادہ نہیں کریں گے, پختہ ارادہ نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو ہمارے حالات بھی نہیں بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اس کا عزم مستحکم نہ کر لے. ہمیں اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک نے ہمیں یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ تم کامیابی کو اسی وقت پا سکتے ہو کہ جب اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لو جو کامیابی کی نشانیاں ہیں. اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ چیز ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے. ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اندر جو کمیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جو دین سے دوری ہے اسے ختم کرے اور دین کے پیغام کو اپنی زندگی میں برپا کرے. جب ایک ایک فرد اس بات کا مستحکم ارادہ کرے گا, پختہ عزم کرے گا کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق اپنانی ہے, تو انشاءاللہ اسی افراد کے مجموعے سے بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا, بہترین سماج ہمارا نمودار ہوگا انشاءاللہ العزیز. ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ ہمیں اصلاح کے ساتھ ساتھ جو حقوق ہمارے اوپر دوسرے افراد کے عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے. آج ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے حقوق دوسرا ادا کرے, لیکن ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ادا عائد ہوتے ہیں اس کی فکر کوئی نہیں کرتا. اچھا معاشرہ اور اچھا سماج اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے جبکہ ہر فرد سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے اوپر جو دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں, چاہے وہ افراد خانہ کے حقوق ہوں, بال بچوں کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. بال بچوں کے تعلق سے جو ان کی اچھی تعلیم, اچھی تربیت کا جو حق ہے والدین کے اوپر وہ اس فرض کو ادا کرے. بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں اس کو وہ ادا کرے, شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرے. اسی طرح سے ہر شخص پر پڑوسی کے تعلق سے, معاشرے کے دیگر افراد کے تعلق سے یا جس سے بھی اس کا واسطہ پڑ رہا ہے اس کے حقوق جو ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس کو اولاد پورا کرے. تو جب ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی اچھا سماج تشکیل پائے گا. تو اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے حقوق کی ادائیگی کی فکر یہ ضروری ہے. تو ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اصلاح اپنی کرنی ہے, اس سے ایک اچھا سماج, ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. قرآن پاک میں ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے جو صفات گنائی ہیں اسے اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون میں 18ویں پارے کی جو سب سے پہلی سورہ ہے اور جسے پارے کی شروعات ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان والے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں. تو کامیابی کی سب سے پہلی شرط وہ ایمان ہے. توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہی ایمان کا خلاصہ ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے ایمان, ہمارے عقائد درست ہوں, ہم اس بات کے پختہ یقین کرنے والے ہوں کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہماری خالق ہے, جو ہماری مالک ہے. وہی ایک ذات ہے جو ہمیں روزی دینے والی ہے, جو ہمارے ہر نفع نقصان کی مالک ہے. وہی تنہا عبادت کے لائق ہے. تو سب سے پہلی چیز دین کی بنیاد, ایمان کی بنیاد وہ توحید خالص ہے.
शिर्क से बरात है कि सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर हम अपने ईमान और अपने यकीन को उस्तवार करने वाले हैं। तो एक मुसलमान की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अपने अकायद को दुरुस्त करे और अपने आप से को शिर्क से बरी रखे। अल्लाह ताला तौहीद के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अल्लाह ताला शिर्क को कभी मुआफ नहीं कर सकते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह ताला इस बात को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें इस बात का इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो इसमें भी हम इस बात का इकरार करते हैं बड़ी ताकीद के साथ, बड़ी जोर बयानी के साथ कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा और किसी को माबूद, तेरे सिवा किसी और को इबादत के लायक, तेरे सिवा और किसी को पूजा के लायक हम नहीं समझते हैं। तो एक मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि वो शिर्क से बरात का इजहार करे, सिर्फ एक अल्लाह को अपना खालिक, मालिक, नाफे, जार समझे, उसी से लौ लगाए। और उसी ईमान का तकाजा ये भी है कि उसके दिल में इखलास हो। एक चीज तो शिर्क ज़ाहिरी होती है कि आदमी किसी के सामने माथा टेक रहा है, किसी को सजदा कर रहा है, किसी गैरुल्लाह की इबादत और पूजा कर रहा है, ये ज़ाहिरी शिर्क है। लेकिन शिर्क खफी भी होती है, दिल के अंदर पोशीदा शिर्क भी होता है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता है। मिसाल के तौर पर हम कोई नेक काम कर रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नियत उससे शोहरत हासिल करना है, दिखावा करना है, नामो नमूद है, तो वो नियत का शिर्क है, दिल का शिर्क है। तो अल्लाह ताला इस शिर्क को भी माफ नहीं करेंगे। तो हमारे दिल के नियतों में भी इखलास होना चाहिए। तो ये भी ईमान का तकाजा है। तो सबसे पहली चीज एक मुसलमान की कामयाबी के लिए ये है कि उसके अंदर तौहीद खालिस हो, शिर्क से बरात हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी सिफत बताया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करने वाले हैं। तो कामयाबी की दूसरी अलामत और दूसरी सिफत यह है कि हम अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करने वाले हैं। खुशू का माना होते हैं दिल के अंदर सुकून, दिल का झुकना। हम ऐसी नमाज पढ़ें कि हमारे ख्यालात दुनिया की तरफ न हो, हमारा ख्याल, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। और हमारी आमतौर पर नमाज की हालत है जिन 5 चीजों पर कुरान की सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरह है सूरह बकरा, उसमें भी जब हम दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह ने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह, के जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। कुरान और हदीस में ईमान के बाद सबसे ज्यादा नमाज की ताकीद आई है। इसलिए एक मुसलमान से इस बात की तवक्को हो ही नहीं सकती है कि वो मुसलमान अपने आप को कहलाए और नमाज से दूर हो। इसलिए एक मुसलमान के लिए ये सबसे अहम बात है इस्लाम के बाद, जब उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, कि वो नमाज पंजगाना की तैयारी करे, अपनी नमाज पंजगाना की पाबंदी करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है गोया कि उसने कुफ्र किया। एक ईमान वाले से ये उम्मीद ही नहीं हो सकती है कि वो नमाज को छोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो जब हम अपने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसी इश्क व मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल भी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, के नमाज ईमान वालों की मेराज है। इसलिए आज के जलसे में हमें इस बात का भी हक करना है कि हम अपने आप को जब मुसलमान कहते हैं तो नमाज के जरिए उसका इजहार भी करें। ये एक मुस्लिम मुआशरे की और मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी अलामत है कि वो नमाज पंजगाना के पाबंद हो। और नमाज, जिसके पास नमाज नहीं है उसके पास दीन नहीं है।
جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. اس لیے بھائیوں ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی اور ہم اپنے گھر میں ہر فرد کو اب ہر بچے کو نماز کا پابند بنائیں گے. آپ اگر اپنے نسل کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی نماز کے سلسلے میں تربیت کریں, نماز کا پابند بنائیں. ایک بچے کی تربیت نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی. بچے کی تربیت کے لیے جہاں آپ اس کو دین سکھائیں وہیں نماز کا پابند بھی بنائیں. نماز کی جب اس کے اندر پابندی آئے گی تو بہت ساری برائیوں سے وہ بچے گا. وقت کی پابندی کی قدر و قیمت بھی اس کو حاصل ہوگی, نظافت اور طہارت کا بھی وہ عادی بنے گا, بہت سی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوں گی. ایک اولاد کی تربیت کے لیے بھی نماز کی پابندی ضروری ہے. تو آپ خود بھی, ماں باپ بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں. اس سے ان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی, اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی, سماج میں اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو دوسری صفت بتائی وہ نماز کی پابندی ہے, اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے. نماز کو ایسے پڑھیں کہ لگے کہ ہم دنیا سے بے خبر ہو گئے. صحابہ کرام کی نماز ایسی ہوتی تھی, حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بے جان لکڑی ہے, بس آپ کا چڑیا ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتی تھی کہ کوئی درخت ہے, کوئی پیڑ ہے بے جان. تو ایسی نمازیں صحابہ کرام کی ہوتی تھی. تو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اقامت صلاۃ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے. اقامت کا مفہوم مفسرین نے, علماء نے لکھا ہے کہ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے. اس کا ظاہری حق بھی ادا کیا جائے, باطنی حق بھی ادا کیا جائے. نماز کا ظاہری حق تو یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کریں, اچھی طرح طہارت کریں, وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. اور اس کا باطنی حق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا خوف ہو, اللہ کا خیال ہو, ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا کہ آپ جو نماز کے اندر الفاظ ادا کرتے ہیں, جو سورتیں پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ یا اللہ اکبر, آپ ان الفاظ کی طرف اپنا دھیان رکھیں. جب آپ ان الفاظ کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے تو آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. جو علماء ہیں, جو قرآن کے معنی کو جانتے ہیں یا جو ان الفاظ کے معنی سیکھ لیں تو وہ ان معنی کو بھی دھیان میں رکھیں. تو اس سے مزید کیا آتے ہیں, نماز کی طرف دھیان ہوگا اور خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. اگر خیالات اتفاقی طور پر ادھر ادھر چلے جائیں تو جو چیز غیر اختیاری وہ معاف ہے. جیسے ہی فوراً خیال آئے تو پھر آپ ان الفاظ کی طرف اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو جو خیال غیر اختیاری طور پر آتا ہے وہ معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر ذہن کو ادھر ادھر لگائے رکھنا, خیالات میں کہتے ہیں کہ غرق رکھنا, یہ چیز کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں گے. ہماری نماز جب خوبصورت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی. اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بتایا, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو لغو سے, نکمی باتوں سے, بیکار باتوں سے, فضول باتوں سے دور رہنے والے ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. یہ ایک اہم پیغام ہے اللہ کی طرف سے, ایک اہم چیز کی تاکید ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا, وہ اپنے وقت کو لغو و لعب میں, بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتا. لغو اور فضول کام وہ ہے جس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہے, نہ آخرت کا کوئی ثواب ہے, اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہے. ایسی چیزوں کو لغو کام کہا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی, مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ لغو باتوں سے, بےہودہ باتوں سے دور رہتا ہے, اور جہاں کوئی ایسی مجلس دیکھتا ہے کہ جہاں لغو و لعب ہے, لغو کام ہو رہا ہے, اس سے وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے, اس سے وہ دور رہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے بڑی امانت ہے. حدیث پاک میں ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے, ایک اچھے مسلمان کے اچھے اسلام کی یہ پہچان یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے, بیکار باتوں سے دور رہتا ہے. آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں وقت کا بڑا ضیاع ہو رہا ہے, اور ہم وقت کو بہت ہی ضائع کر رہے ہیں, یہ اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں.
اور قرآن کے اس پیغام کے مطابق ہم کامیابی اس دور میں نہیں پا سکتے ہیں۔ آج موبائل نے تو ہمارے وقت کے ضیاع کا بہت بڑا چاہتے ہیں کہ ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ موبائل کے اسکرینوں پر وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو آپ اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے، اپنے مستقبل کی صحیح تعمیر کے لیے، تابناک بنانے کے لیے استعمال کیجیے۔ آج آپ کا وقت ہے وہ اس لیے ہے کہ اپنے مستقبل کو روشن کریں، اچھی تعلیم حاصل کیجیے، آپ اپنے وقت کو علم سیکھنے میں لگائیے، اچھے اخلاق، اچھے ہنر کو سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے۔ موبائلوں میں، ویڈیو دیکھنے میں، لہو و لعب میں، بیکار باتوں میں، بیکار مجلسوں میں، بیکار صحبتوں میں، یارانے میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ تو ایک کامیابی کی، اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ لغو کاموں سے، فضول کاموں سے دور رہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو کامیاب لوگ وہ ہیں جو زکات دیا کرتے ہیں۔ ایک زکات تو مال کی زکات ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں زکات کے ایک معنی طہارت اور پاکیزگی کے بھی ہیں، یعنی دل کی بھی پاکیزگی کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، یہ کامیابی کی ایک اہم نشانی ہے۔ اور دل کے تزکیہ پر، دل کو پاک کرنے پر، دل کو گندے اخلاق سے، گندے عادات سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ تو حرص سے، لالچ سے، غضب سے، کبر سے، ریا سے، شہرت سے، کینہ سے، حسد سے اپنے دل کو پاک رکھنا یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنے دل میں صبر کو پیدا کریں، شکر کو پیدا کریں، اللہ کی اطاعت کے جذبے کو، تواضع، انکساری، حلم اور بردباری، ان اخلاق کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ تو اس آیت سے یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے دل کے بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دل کا تزکیہ یہ حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ تو اپنے دل کے تزکیے کی بھی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے دل کو بھی برے اخلاق سے پاک رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ نے چند اور کامیابی کی 2-3 صفتیں بتلائی ہیں، مثلا شہوانی خواہشات پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو جائز حدود کے اندر اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اور ناجائز طور پر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل سے بچنا۔ تو شہوانی خواہشات پر قابو رکھنا یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اچھے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کو ایماندار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اللہ کے احکام کے سلسلے میں ایماندار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اچھے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پاس و لحاظ کرنے والا ہو، اپنے قول و قرار پر قائم رہنے والا ہو۔ بے وفائی اور بد عہدی یہ ایک اچھے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھے صفات پر چاہتے ہیں پورے پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم باشعور زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو غفلت کے ساتھ گزار نہیں سکتا ہے۔ یہ چند روزہ جو زندگی ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بڑی اللہ کی طرف سے دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ اپنے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی عمرک۔ یہ تھے حضرت مفتی جاوید اشرف صاحب القاسمی حفظہ اللہ و تولا، جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑے قیمتی باتوں سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ آج جو ہمارے معاشرے کا صورتحال ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میرے دوستو۔ آج ہمارے اندر حسد، کینہ، جلن، کپٹ، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ ہمارے اندر کنجوسی اور خشیت الہی نہیں رہی میرے دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرے۔ معاشرے کا رسم و رواج بدلے گا، معاشرے کا رسم و رواج بدلے گا
مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا، معاشرے کا رسم و رواج بدلے گا، مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر خطاب ہو جلسوں میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر خطاب ہو جلسوں میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا۔ آج کل کے نوجوان موبائل میں اتنے انہماک ہو گئے ہیں کہ لیٹرنگ ہال میں بیٹھ کر وہاں تصویر کھینچ کر فیس بک پہ سینڈ کرتے، یہ حال ہے ان کا۔ اگر یہی ہمارا حال رہا تو میرے دوستو آئے دن اموات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے فوٹو سینڈ جو کرتے ہو اور خوبصورتی کا جو اظہار کرتے ہو، خدا کی قسم فیس بک سے آدمی خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورت کہاں سے ہوتا ہے؟ اور 4 مصرے میں پڑھ دو، تھوڑا دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے۔ کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے، نور آتا ہے۔ اس لیے اب آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ آئیے میرے دوستو، اب ہمارے فہرست کے ایک قائد آور جن پہ ہمیں اس وقت الحمدللہ فخر ہے، ناز ہے، وہ علمی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جو مفکر ہیں، مدبر ہیں، منتظم ہیں اور ہم سب کے محسن ہیں، مشفق ہیں، مربی ہیں، وہ ہیں حضرت العزت عظیم المرتبت پیکر علم و عرفان الحاج حضرت مولانا مبارک حسین صاحب المفتاحی دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب، تاج المساجد و محتمم مدرسہ مفتاح القرآن لائن بازار پورنیہ۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے مخابدہ امت کو نوازیں، آمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پنڈال کے اتر اور پوروی حصے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کا مجلس کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، حالات اور ضروریات کے تقاضے کے تعلق سے بڑی علمی اور بصیرت افروز تقریر ہوئی جس کو ہم اور آپ نے سر کے کانوں سے سنا۔ اللہ پاک جی کی اتھا گہرائی میں تادیر اس کا اثر محفوظ فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ نئی نسل کے نوجوان اور کچھ لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ میں آپ ہی کے سماج کا ہوں اور آپ ہی کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میرا گھر منجورہ ہے، لگ بھگ 29 سال سے میں پورنیہ میں بس گیا۔ شادی بیاہ، موت، حیات، خوشی غم، کوئی دینی اور دنیاوی تقاضے کے تعلق سے گھر آنا ہوتا ہے اور پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تو گھر کا آدمی ہوں، میری کیا بساط اور میرا کیا کہنا۔ ہمارے بیچوں بیچ بڑے جید اور نامور علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے قیمتی بیانات ہوں گے اور ہم اور آپ سنیں گے، اور دین اور تقاضے دین کے تعلق سے
جو ضرورتیں ہم اور آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اس میں حصہ لیں گے، ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرن اور نبوت کی روشنی جس طرح پاس پڑوس کے لوگوں پہ پڑتی تھی، اسی طرح بہت دور کوسوں دور رہنے والوں پہ بھی یکساں پڑتی تھی۔ اس روشنی اور کرن کے پڑنے میں کوئی کمی اور بیشی اور کوئی فرق نہیں تھا، یکساں۔ ہندوستان والے لوگ بھی کرن نبوت سے اتنا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہماری نسلیں اٹھائیں گی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ کے بیچوں بیچ گردا گرد صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، اور یہ سارے سما جو بن رہے ہیں، علماء کرام کی آمد ہے، ہم اور آپ کے کانوں تک اشتہارات اور مائک کے ذریعے خبریں پہنچائی گئی، اسی آخرت کی دنیا کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ہم لوگ یہاں آئے کہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہو گئے اور مکہ کی گلیوں میں اور پہاڑوں پہ بازاروں میں کھوہ اور غاروں میں پہنچ کر جہاں انسانی بستی تھی، اس انسانی بستی میں بسنے والے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، اور ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا کہ جو کوئی کچھ سن لیتا، سیکھ لیتا، تو وہ ذمہ داری سمجھتا کہ ہم کسی دوسرے کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں، سکھا دیں، سنا دیں، بتا دیں، یاد کرا دیں، رٹا دیں۔ یہ مزاج تھا۔ مکہ سے مدینہ اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کی طرف سے جو قافلے شہر در شہر پھرتے تھے، تو ان آنے جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا، کچھ سیکھا، یاد کیا۔ جب وہ لوگ جنگلوں سے گزرتے، پہاڑوں سے گزرتے اور ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی تو وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے اور بتاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور اس کلام الہی کے یہ چند آیات ہیں جو انہوں نے ہمیں سنایا تو ہم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو بکری چرانے والا اور اونٹ چرانے والا وہ بھی قرآن کریم کے جملے کو اور آیات کو یاد کر لیتا۔ ایک صحابی ہیں زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ اور مدینہ کے راستے میں پہاڑوں کی چٹیل وادیوں میں چل پھر کر بکریوں کو چراتے، بار بار لوگوں کے آتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، نبوت کی خبریں ان کو سننے کو ملتی۔ اس خبر کے سننے کے بعد ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاریاں اٹھیں، کیوں نہ اس نبی سے ملاقات کیا جائے اور ان کے چہرے کی دیدار کی جائے اور وہ کیا پیغام دیتے ہیں اس کو سنا جائے اور سمجھا جائے۔
اگر واقعتاً قابل قدر ہستی ہے تو ان کی باتوں پہ ایمان لے آیا جائے۔ یہ سوچ کر سمجھ کر انہوں نے فیصلہ لیا اور سارے بکریوں کے، بھیڑوں کے، دمبوں کے ریوڑ کو ہنکایا، اور اس زمانے کی جو مسجد چھپر اور پھوس کی تھی، باہر بہت بڑا میدان تھا، خالی زمین پڑی ہوئی تھی، مسجد کے دروازے پہ لا کے بکریوں کے ریوڑ کو روکا اور ٹھہرایا۔ بکریاں چلا رہی تھی، دمبے بلبلا رہے تھے، دھوپ کی بڑی تمازت تھی۔ انہوں نے اس کو ٹھہرایا اور پوچھا کہ محمد بن عبداللہ کون ہیں اور کہاں ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام کو بڑا یہ جملہ ناگوار گزرا کہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ادب و احترام سے نہیں لیتا اور ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں۔ ان لوگوں نے اس اعرابی کو، دیہاتی کو معذور جانا کہ دیہات والوں میں فہم کم ہوتی ہے اور لا علمی کی بنیاد پر ادب و احترام سے بھی وہ نابلد ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معذور جانا جائے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ مسجد ہے، اس گیٹ سے جاؤ اور اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم محمد بن عبداللہ کہتے ہو وہ اندر میں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، راوی نے لکھا ہے کہ مسجد کے باہر بھیڑ، بکری، دمبے کے جو ریوڑ کھڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مویشی ہاٹ، اور یہ صحابی اللہ کے بھروسے اپنے سارے ریوڑ کو، جانور کو مسجد کے باہر چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں، آؤ میرے قریب میں بیٹھ جاؤ۔ اب نبوت کی کرن ڈائریکٹ زمام ابن ثعلبہ پہ پڑ رہی ہے۔ پہلے تو صحابہ کرام کی زبانی سن رہے تھے اور اس سے فیض پا رہے تھے اور ان کا گندا دل تابناک اور منور ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرن اس کا آدمی پہ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ کہا کہ ہاں میں یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا قابل ہستی نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے۔ قابل قدر اور قابل اعتبار اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کیجیے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا کیا کرنا ہوگا یہ مجھے بتائیے، مجھے صاف صاف بتائیے، اور ابھی کے بعد جب میں آپ سے رخصت ہوں گا، جدا ہوں گا، تو شاید دوبارہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، جنگل میرا ٹھکانہ ہے، جنگل ہمارا مسکن ہے، وہیں رہنا، وہیں کھانا، وہیں پینا، نہ آدم زاد جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ میں رہتا ہوں، اس لیے مجھ کو ٹھوس عمل بتا دیجئے کہ اب میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے، اور جو بشارت آپ جنت کی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، ایمان میں داخل کیا اور نماز کی تلقین کی۔ بتلایا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو تم پڑھتے رہنا، سیکھنا اور پڑھنا۔ سال میں رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر تمہارے اوپر اللہ استطاعت دے دیں، تم یہاں سے خانہ کعبہ مکہ المکرمہ جا سکتے ہو تو خانہ کعبہ کی دیدار کرنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اتنی مقدار کی مالیت تمہیں عطا کر دے تو اللہ کے راستے میں اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے نام پر نکالنا۔
کہا کہ اور کچھ؟ کہا کہ نہیں، بس یہی کام ہے تمہارا، اسی کو تم کرتے رہنا۔ وہ شخص چلا اور اٹھا تو مچلتا ہوا اٹھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بڑی قیمتی سرمایہ پا لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ اس قیمتی سرمایہ کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے اپنا رخ پھیرا تو برملا کہا، خدائے پاک کی قسم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، میں اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ بول رہا ہے اور مسجد نبی کے دروازے سے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مجمع کے لوگوں، اگر اس روئے زمین پہ کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھے تو وہ جلدی جلدی اپنی نگاہ اٹھا کر زمام ابن ثعلبہ کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے، جنتی۔ وہ جنتی انسان مسجد نبوی سے نکل کے اپنے ریوڑ اور جانوروں کے جھرمٹ پہ جا رہا ہے۔ اب وہ مدینے کی گلیوں میں چلا جائے گا اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اپنے ریوڑ کے جانوروں کو چرائے گا، اپنی آنکھ سے جنتی انسان کو دیکھ لے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی اور معیاری اور نرالی سنتی نگاہوں کے سامنے ہیں، کتابوں میں ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے کتابوں کے ورق میں پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پر کہیں حشر، کہیں زائد، کہیں کوتاہی، کہیں اضافہ، کہیں بڑھوتری، کہیں کاٹ چھانٹ، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ شریعت اس کا نام نہیں ہے، شریعت کا مستقل اپنا ایک ناپ تول ہے، اسی معیار پہ اس کو رکھا جائے گا۔ جب اس معیار پہ یہ رہے گا اور شریعت سے ہمارا عمل ٹیلی کرے گا تو اسی عمل کی خوبی کی بنیاد پر حضرت زمام ابن ثعلبہ کو جو بشارت جناب رسول اللہ نے دی تھی، ہم بھی اس بشارت کے مستحق ٹھہریں گے اور بغیر کسی کمی کوتاہی کے جو عمل کریں گے تو اللہ تعالی جنت الفردوس میں ہم کو بھی جگہ عطا فرمائے گا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سینہ کو قدورت سے، اناؤنسر صاحب فرما رہے تھے کینہ سے، قدورت سے، عداوت سے، ڈاہ سے، جلن سے انسانوں کا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، بالکل مزکہ اور مطہر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس روایت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات میں ختم کروں گا، کیونکہ میں اسٹیج سے اٹھوں گا اور گاڑی پہ بیٹھ کے پورنیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تقریر کرنا اب میرا مزاج نہیں رہ گیا اور میں سال میں ایک آدھ جلسہ کو چھوڑ کر کے جو بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، جس کو کاٹا نہیں جا سکتا، آپ سبھی لوگ جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ چلے جائیے، یوٹیوب چینل چاہت میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو۔ یہ میرے علاقے کا جلسہ تھا، فیس بک پیج پہ آپ روکا جائے گا لائیو کو، یوٹیوب چینل پہ چلایا جائے گا، یوٹیوب چینل چاہت میڈیا، چاہت میڈیا آپ سرچ کر لیجئے، چاہت میڈیا پہ سبھی کا ویڈیو دکھ جائے گا، چاہت میڈیا سبھی لوگ سرچ کر لیجئے۔ فیس بک لائیو کو چھوڑ دیجئے، اب یوٹیوب پہ چلے جائیے، کیونکہ بہت دیر ہو گیا ہے فیس بک پہ، اس لیے یوٹیوب پہ بھی چلانا بہت ضروری ہے۔ سبھی لوگ یوٹیوب پہ آ جائیے، چاہت میڈیا پہ آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو سبھی لوگ شیئر کر دیں گے۔ یاد رہا آپ لوگوں کو؟ ایک ہی آدمی کو یاد رہا، بولیے آپ۔ حضرت